बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअदु व सल्लल्लाहु अला नब्बियिल करीम। फ़स्लुन क़ाल व मन औसा बि वसाया मिन हुक़ूक़िल्लाहि तआला क़ुद्दिमतिल फ़राइज़ु मिन्हा क़द्दमहा अल-मूसी औ अख़्ख़रहा मिस्लुल हज्जि वज़्ज़काति वल कफ़ाराति लिअन्नल फ़रीज़ता अहम्मु मिनन नाफ़िला व ज़ाहिरु मिन्हु अल-बुदाअतु बिमा हुवा अल-अहम्मु फ़इन तसावत फ़िल क़ुव्वति बुदिअ बिमा क़द्दमहु अल-मूसी इज़ा ज़ाक़ अन्हा सुलुस लिअन्न ज़ाहिर मिन्हु यब्तदी बिल अहम। इस फ़स्ल में इस बात का बयान किया जा रहा है कि अगर मूसी ने चंद किस्म की वसीयतें की जो हुकूकुल्लाह के कबील से है, तो इन मुख्तलिफ वसाया में जो फ़राइज़ होंगे, फ़र्ज़ व दर्जे के होंगे, उन्हें मुक़द्दम किया जाएगा, चाहे मूसी ने अपनी वसीयत के बयान में उनको मुक़द्दम किया हो या मुअख़्ख़र किया हो। जैसे नमाज, रोज़ा, ज़कात या हज, इसी तरह कफ़ारा या नज़र या सदका, सदका फ़ित्र। तो सबसे पहले तो ये देखा जाएगा कि मरने वाले ने उनकी वसीयत की है या नहीं की है। अगर मरने वाले ने इनकी वसीयत नहीं की जो हुकूकुल्लाह के कबील से है, तो वरासा पर उनकी अदायगी वाजिब नहीं, जैसे नमाज का कफ़ारा, ज़कात, हज अदा करने की वसीयत वगैरह वगैरह, बल्कि वरासा को निकालने और ना निकालने का इख्तियार रहेगा। और अगर वसीयत की है तो फिर उसके सुलुस माल से उसकी अदायगी वाजिब होगी। फिर ये देखना है कि इन वसाया में कौन सी वसीयत मुक़द्दम होंगी। तो उसकी दो किस्में होंगी, या तो उसका ताल्लुक़ हक़ुल्लाह से होगा या बंदों के हक़ से होगा। तो वसीयत में जो अल्लाह का हक़ है उसमें भी ये बात देखी जाएगी कि सब फ़राइज़ के कबील से है या उसमें कुछ वाजिबात है या कुछ नवाफिल है। सब फ़राइज़ के कबील से हो, जैसे ज़कात है, हज है, रोज़ा है, नमाज है, या फिर सब वाजिबात में से होंगे जैसे कफ़ारात है, नज़र है, सदक़ा फ़ित्र है, या फिर सब नवाफिल में से होंगे जैसे हज नफ़ल की वसीयत, फ़ुक़रा पर सदक़े की वसीयत। अगर मूसी ने इन तमाम किस्मों की वसीयतों को जमा कर किया, तो अगर मूसी का सुलुस माल तमाम वसाया के नफास के लिए अगर काफ़ी है, तो तमाम वसीयतों को नाफिज किया जाएगा, चाहे फ़र्ज़ हो, चाहे वाजिब हो, चाहे नफल हो। और अगर मूसी का सुलुस माल इन तमाम वसीयतों के लिए काफ़ी नहीं है, लेकिन वरसा ने इजाज़त दे दी सुलुस से ज़ायद की कि इन तमाम वसाया को नाफिज कर दिया जाए, तो फिर इन तमाम वसीयतों को नाफिज किया जाएगा वरसा की इजाज़त से। और अगर वरसा ने इजाज़त नहीं दी तो अब देखा जाएगा कि ये तमाम वसाया फ़राइज़ में दाखिल है या नहीं। अगर सब फ़राइज़ है तो जिस वसीयत को मूसी ने मुक़द्दम किया है उससे इब्तिदा की जाएगी। और अगर फ़राइज़ बाज़ फ़र्ज़ कबील से है, बाज़ गैर फ़र्ज़ों के कबील से है, तो फिर अव्वलन वसीयत के नफाज में फ़राइज़ से इब्तिदा की जाएगी, अगरचे मूसी ने उनको मुअख़्ख़र ज़िक्र किया हो। फ़राइज़ को इसलिए मुक़द्दम किया जाएगा कि फ़र्ज़ बहरहाल नफ़ल से अहम है, और ज़ाहिर भी यही है कि मूसी का मकसद भी अहम को मुक़द्दम करना है, इसलिए कि जिस शख्स पर कर्ज़ होता है वो उमूमन सदक़ात नाफिला में मशगूल होने को पसंद नहीं करता, बल्कि कर्ज़ों की अदायगी को मुक़द्दम रखता है।
वमन औसा बिवसाया मिन हुकूकिल्लाहि ताला क़ुद्दिमतिल फ़राइज़ मिनहा क़द्दमहल मूसी औ अख़रहा मिसलुल हज्ज व ज़काती वल कफ़ारात, जैसे हज है, ज़कात है, कफ़ारात है। लिअन्नल फ़रीज़त अहम मिनन नाफ़िला, इसलिए कि फ़र्ज़ नफ़लों से अहम है। व ज़ाहिर मिन्हु अल बुदाअतु बिमा हुवा अहम, और ज़ाहिर यही है कि मूसी अहम से ही इब्तिदा करना चाहता है। फ़इन तसावत फ़िल क़ुव्वति बुदिअ बिमा क़द्दमहु अल मूसी, अगर वो फ़राइज़ क़ुव्वत में सब बराबर है तो फिर जिसे मूसी ने मुक़द्दम किया है वसीयत में, उसी से इब्तिदा की जाएगी। इज़ा ज़ाक़ अन्हा सुलुस, ये उस वक्त है जब सुलुस माल तमाम वसीयतों को नाफिज करने के लिए नाकाफ़ी हो। लिअन्न ज़ाहिर मिन्हु यब्तदी बिल अहम, इसलिए कि ज़ाहिर यही है कि मूसी अहम से इब्तिदा करेगा। व ज़कर तहावी रहिमहुल्लाहु ताला अन्नहु यब्तदी बिज़्ज़कात व युक़द्दिमुहा अलल हज, इमाम तहावी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि इब्तिदा ज़कात से होंगी और ज़कात को हज पर मुक़द्दम करेंगे। वह इहदर रिवायतैन अन अबी यूसुफ़, ये इमाम अबू यूसुफ़ की एक रिवायत है, और एक दूसरी रिवायत उनसे ये है कि अन्नहु युक़द्दिमुल हज्ज, कि वो हज को मुक़द्दम करे, ज़कात को मुअख़्ख़र करे। वह हुवा कौल मुहम्मदिन रहिमहुल्लाहु ताला, और यही इमाम मुहम्मद रहमतुल्लाह अलैह का कौल है। इमाम तहावी कहते हैं कि अगर ज़कात और हज दोनों जमा हो जाए वसीयत में, और ये दोनों फ़राइज़ के अंदर दाखिल है, दोनों भी फ़र्ज़ है, फिर भी ज़कात को हज पर मुक़द्दम किया जाएगा। अब ये बात जो इमाम तहावी ने ज़िक्र की, ये इमाम अबू यूसुफ़ की एक रिवायत, दो रिवायतों में से एक रिवायत है कि ज़कात को हज पर मुक़द्दम करेंगे, जबकि इमाम अबू यूसुफ़ की दूसरी रिवायत वो है जो इमाम मोहम्मद का कौल है कि हज को ज़कात पर मुक़द्दम किया जाएगा निफाज़ वसीयत के सिलसिले में। साहिब हिदाया को कोई ऐसी रिवायत मिली होगी कि इमाम मोहम्मद हज को ज़कात पर मुक़द्दम करते हैं, वरना तो दीगर अइम्मा ने अपनी अपनी किताबों में इमाम मोहम्मद का ये कौल बयान किया है कि उनके नज़दीक ज़कात को हज पर मुक़द्दम किया जाएगा। वजहुल ऊला अन्नहुमा वइन इस्तवया फिल फरीज़ती फ़ज़्ज़कातु तअल्लक़ बिहा हक़्क़ुल इबाद। अभी जो पहला कौल है इमाम तहावी ने इमाम अबू यूसुफ़ की निस्बत करते हुए बयान किया है कि हज को ज़कात पर मुक़द्दम करेंगे, उसकी दलील पेश की जा रही है कि फ़र्ज़ों में अगरचे दोनों बराबर है, लेकिन फ़ज़्ज़कातु तअल्लक़ बिहा हक़्क़ुल इबाद, ज़कात से बंदे का हक़ जुड़ा हुआ है। अल्लाह का हक़ तो है ही है, तो बंदे का हक़ भी जुड़ा हुआ है, इसलिए दो बुनियादें जमा होगी फ़काना औला, तो निफाज़ वसीयत में पहले उसी को तरजीह दी जाएगी, यानी ज़कात अदा की जाएगी। वजहुल उख़रा, दूसरे कौल की और दूसरी रिवायत के दलील अन्नल हज्ज युक़ामु बिल माली वन नफ्स, कि हज में माल भी लगता है और जान भी लगती है, ज़कात में तो सिर्फ माल दिया जाता है। व ज़कात बिल माली कसरन अलैहि, और ज़कात तो सिर्फ माल से अदा की जाती है। फ़कान अल हज अक़वा, तो हज गोया ज़कात के मुकाबले में ये कवी हुआ, माल और जान दोनों लग रही है उसमें। सुम्मा तुक़द्दमु ज़कातु वल हज वल कफ़ाराती, फिर तरतीब ये है कि ज़कात और हज और कफ़ारात अगरचे सब फ़राइज़ है, लेकिन कफ़ारात पर हज और ज़कात को मुक़द्दम किया जाएगा। यानी वसीयत अगर हज, ज़कात और दीगर कफ़ारात की है तो पहले ज़कात और हज को अदा किया जाएगा और उसके बाद कफ़ारात, क्योंकि लिमज़ियतिहिमा अलैहि फ़िल क़ुव्वा, इसलिए कि ये दोनों कफ़ारात के ऊपर क़ुव्वत में ये बड़े हुए हैं, उन्हें फ़ौक़ियत हासिल है। वजह उसकी है कि ज़कात और हज के सिलसिले में जो वईदात वारिद हुई है वो कफ़ारात में नहीं है। इसक़द जाअ फ़ीहिमा मिनल वईद मालम याति फ़िल कफ़ारा, जो वईद हज और ज़कात के अदा न करने के सिलसिले में है वो कफ़ारात के सिलसिले में नहीं है। वल कफ़ारतु फ़िल क़त्ल व ज़िहारी वल यमीन मुक़द्दमतुन अला सदक़तिल फ़ित्र, अब कफ़ारा कत्ल का, ज़िहार का, यमीन का, ये सब मुक़द्दम किए जाएंगे निफाज़ वसीयत में सदक़तुल फ़ित्र पर। लिअन्ना उरिफ़ वुजूबुहा बिल क़ुरान दूना सदक़तिल फ़ित्री, इसलिए कि कफ़ारात का वजूब कुरान से साबित है, जबकि सदक़तुल फ़ित्र का वजूब कुरान से नहीं बल्कि हदीस से है।
و صدقۃ الفطر مقدم علی الاضحیہ، اور صدقہ فطر کو قربانی پر مقدم کیا جائے گا، یعنی پہلے اس کی وصیت کو نافذ کیا جائے گا، اس کے بعد قربانی کی، للاتفاق علی وجوبہا، اس لیے کہ صدقہ فطر کے وجوب پر فقہا کا اتفاق ہے، اور قربانی کے وجوب پر اتفاق نہیں ہے بلکہ اختلاف ہے، والاختلاف فی الاضحیہ وعلی ھذا القیاس یقدم بعض الواجبات علی البعض، اور اسی طرح واجبات میں بھی بعض کو بعض پر مقدم کیا جائے گا، لہٰذا صدقہ فطر نظر پر مقدم ہوگا، اس لیے کہ صدقہ فطر اللہ کے واجب کرنے سے واجب ہوا ہے، اور نظر منت بندوں کے واجب کرنے سے واجب ہوئی ہے، اور نظر اور کفارات قربانی، نظر اور کفارات یہ قربانی پر مقدم ہوں گے، اس لیے کہ قربانی کے وجوب میں اختلاف ہے لیکن کفارات اور نظر کے وجوب میں اختلاف نہیں ہے۔ قربانی نوافل پر مقدم ہوں گی، پھر کفارہ قتل و دیگر کفارات پر مقدم ہوگا، اس لیے کہ کفارہ قتل تمام کفارات سے اقویٰ ہے، یہی وجہ ہے کہ کفارہ قتل میں غلام معتق کا مومن ہونا شرط ہے، پھر کفارہ یمین کفارہ زہار پر مقدم ہوگا، اس لیے کہ کفارہ یمین کا وجوب اللہ کے نام کی بے حرمتی کی وجہ سے ہوا ہے، واجب ہوا ہے، اور کفارہ زہار اس لیے واجب ہوا ہے کہ اس نے اپنی بیوی کو اپنے اوپر حرام کیا ہے، تو کفارہ یمین کفارہ زہار سے اقویٰ ہوگا۔ اور اگر یہ وصیتیں جو موسی نے کی ہے فرائض اور واجبات میں سے نہ ہو بلکہ نوافل میں سے ہو، تو جس کو موسی نے مقدم کیا ہے اسی کو مقدم کیا جائے گا، اس لیے کہ موسی کے نزدیک جو اہم ہے وہ اسی کی تقدیم کرتا ہے، اسی سے پہل کرتا ہے جو اس کے نزدیک اہم ہے، یہی ترتیب ہے۔ قال وما ليس بواجب قدم منه ما قدمه الموسی لما بینہ وصار كما اذا صرح بذلك، اور یہ ایسا ہی ہو جائے گا جیسا کہ اس نے تقدیم کی صراحت کر دی ہو۔ قالوا مشائخ کہتے ہیں ان الثلث يقسم على جميع الوصايا ما كان لله تعالى وما كان للعبد فما اصاب القرب صرف اليه على الترتیب الذي ذكرناه۔ یہاں سے مصنف ایک جدید مسئلہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ مثلاً موسی نے زید نے چند وصیتیں کی زکوٰۃ کے لیے اور حج کے لیے اور کفارات کے لیے، اور پھر زید کے لیے، یعنی زید کا مطلب کسی اور آدمی کے لیے، کسی شخصوں کے لیے، تو اس میں اول تینوں حق اللہ ہے، یعنی زکوٰۃ حج اور کفارات، اور چوتھی وصیت جو کسی آدمی کے لیے کی ہے وہ حق العبد ہے، تو اس میں کیا صورت اختیار کی جائے گی؟ تو کہا کہ وہ طریقہ اختیار کیا جائے گا جو ابھی بیان ہوا، یعنی ان تین حصوں میں، ان تینوں قربات میں سے زکوٰۃ کو مقدم کریں گے، حج زکوٰۃ اور کفارات میں زکوٰۃ کو مقدم کریں گے۔ تو کہا کہ اولاً ثلث کے 4 حصے کیے جائیں، جو تہائی مال سے وصیت کو نافذ کیا جائے گا، یقسم ان الثلث یقسم علی جمیع الوصایا ما کان للہ تعالی وما کان للعبد، جو اللہ کے لیے جو چیزیں ہیں اور جو بندے کے لیے، اس کو 4 حصوں میں ایک حصہ زید کو دیا جائے گا جو حق العبد ہے، اب باقی بچے 3 حصے، تو ان میں سے وہ طریقہ اختیار کیا جائے گا جو ابھی بیان ہوا، یعنی پہلے زکوٰۃ کو مقدم کریں گے، اگر زکوٰۃ کو ادا کر کے کچھ مال بچ جائے تو پھر حج کو کفارے سے مقدم کریں گے، اور کفارے کی ادائیگی کے بعد کچھ مال بچے تو اس کو بھی ادا کر دیا جائے گا کفارے کے لیے، حج سے مال بچے تو پھر کفارے کے لیے اس کو ادا کیا جائے گا، ورنہ تو نہیں۔ فما اصاب القرب صرف الیہ علی الترتیب الذی ذکرنا ویقسم علی عدد القرب، اب اس ثلث کو تمام وصایا پر تقسیم کیا جائے گا، یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد میں سے سب کا مجموعہ جوڑ کر ثلث کو اس مجموعے کے عدد رؤوس پر تقسیم کیا جائے گا، اور ثلث کی جو مقدار حقوق اللہ کے حصے میں پڑے تو اس کی مقدار میں حقوق اللہ میں سے جو مقدم ہے اس کی تقدیم، اس میں ثلث اس حصے کو صرف کیا جائے گا، اور ثلث کو قربات کے عدد پر تقسیم کیا جائے گا، یہ نہیں کہ تمام قربات کو ایک عدد سمجھ کر 2 سے تقسیم کر دیا جائے۔ مثلا زید نے فقراء اور مساکین اور مسافرین کے لیے وصیت کی تو ان میں سے ہر ایک کو الگ الگ شمار کر کے ہر فریق کا ایک ایک سہم نکالا جائے گا، اگرچہ کہ سب کا مقصود قربت ہے،
اس طرح تمام قربات میں بھی ہر قربت کو الگ الگ شمار کیا جائے گا۔ ولا يجعل الجميع كوصیۃ واحدہ، سب کو ایک وصیت کے درجے میں نہیں رکھیں گے، لأنه ان كان المقصود بجميعها رضا اللہ تعالیٰ، اگرچہ کہ مقصود سب سے اللہ کی رضا ہے، فكل واحد في نفسه مقصود، لیکن ہر ایک مقصود ہے، فتنفرد كما تنفرد وصايا الآدمین، پس ہر قربت منفرد ہوں گی جیسا چند آدمیوں کی وصیتیں منفرد اور الگ الگ ہوتی ہے۔ اسی لیے کہا کہ ان کو قربات کے عدد پر تقسیم کیا جائے گا، ثلث کو، تمام قربات کو ایک سمجھ کر تقسیم نہیں کرے گے۔ قال ومن اوصى بحجة الاسلام احج عنه رجلا من بلده يحج راكبا لان الواجب لله تعالى الحج من بلده، فرمایا کہ اگر جس کے اوپر حج فرض ہے اس نے مرض الوفات میں وصیت کی کہ میری طرف سے حج کرا دینا، تو ایسی صورت میں ورثہ پر واجب ہوگا کہ اس کے مال سے حج کرائے اور کسی شخص کو منتخب کرے کہ وہ موسی کے شہر سے حج کرے اور پیدل نہیں بلکہ سوار ہو کر حج کرے، اس لیے کہ جو موسی ہے جس پر حج فرض تھا وہ اس کے شہر سے واجب تھا، اور ایسے ہی موسی پر حج سوار ہو کر کے جانا تھا نہ کہ پیدل، لہذا اسی کیفیت سے اس کی طرف سے نیابتاً حج کرایا جائے گا اور وصیت کو نافذ کیا جائے گا۔ تو چونکہ حج موسی پر اس کے شہر سے واجب تھا کہ اس کے پاس اتنا مال ہو کہ وہ شہر سے حج کرنے کے لیے کافی ہو، کیونکہ اگر زاد و راحلہ اور سواری کا انتظام اور نفقے کا انتظام اگر اس کے پاس نہ ہوتا تو موسی پر ہی عدم استطاعت کی وجہ سے حج فرض نہیں ہوتا، ایسے ہی سوار ہو کر حج کرنا واجب تھا، پیدل نہیں، لہذا اسی طریق سے حج کرایا جائے گا، لأن الواجب للہ تعالی الحج من بلدہ ولہذا یعتبر فیہ من المال، اسی وجہ سے وجوب حج میں اتنا مال معتبر ہے اور ضروری ہے جو ما یکفیہ من بلدہ، جو اس کے شہر سے حج کرنے کے لیے کافی ہو، سفر کے لیے کافی ہو، والوصیۃ لاداء ما هو الواجب علیہ، اور وصیت اسی چیز کی ادا کرنے کے لیے ہوتی ہے جو اس پر واجب ہے، وإنما قال راکبا، اور راکباً اس لیے کہا لأنه لما لا يلزم ان يحج ماشیا، اس کی طرف سے پیدل حج کرانا لازم نہیں ہوگا، فانصرف الیہ علی الوجہ الذی وجب علیہ، لہذا یہ فریضہ اور یہ ذمہ داری اسی طریقے سے جو ہے نائب شخص پر لوٹیں گی جس طریقے پر اصل موسی پر اور وصیت کرنے والے پر واجب تھی۔ قال فإن لم تبلغ الوصية النفقة أحج عنه من حيث تبلغ وفي القياس لا يحج عنه لأنه أمر بالحجة على صفة عدمناها فيه غير أن جوزناه لأن نعلم أن الموصي قصد تنفيذ الوصية فيجب تنفيذها ما أمكن والممكن فيه ما ذكرناه۔ کہتے ہیں کہ وصیت، یہ بات پہلے گزر چکی ہے کہ بھی وصیت کا نفاذ ثلث مال میں ہوتا ہے، اس سے زیادہ میں نہیں، تو اگر مریض نے وصیت کی میرے مال سے حج کرایا جائے لیکن اس کے پاس اتنا مال نہیں جس سے حج کرایا جا سکے، تو ایسی صورت میں جس جگہ سے حج ممکن ہو سکے اور اتنے مال میں ہو جائے جتنا اس کے پاس موجود ہے وہاں سے حج کرا دیا جائے۔ جیسے مثال کے طور پر موسی اگر عقل کنواں میں رہتا ہے اور عقل کنواں سے حج کو جانے کے لیے جتنی رقم درکار ہے وہ اس کے پاس، وہ ثلث مال اس کی میں وہ ادا نہیں ہو سکتا ہے، ثلث مال میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ عقل کنواں سے حج کرایا جائے، تو پھر یہ حج جو ہے احمد آباد سے یا بامبے سے کرا دیا جائے گا، یا اس کے آگے کسی اور ایسی جگہ سے جہاں سے ثلث مال میں اس کی طرف سے حج کرایا جا سکے۔ یہ حکم استحساناً ہے، ورنہ قیاس تو ایسی صورت میں یہی کہے گا کہ حج کرایا ہی نہیں جائے، اس لیے کہ جب اس کے اپنے وطن سے حج کرنا ثلث مال میں ممکن نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ صفت ہی ختم ہو گئی کہ جس صفت کے ساتھ اس نے وصیت کیا ہے وہ صفت موجود نہیں ہے، لیکن پھر بھی استحساناً وہ طریقہ اپنایا جائے کہ کسی ایسے شہر سے حج کرا دو جہاں اس کے اس تہائی اور ثلث مال سے آمد و رفت کے اخراجات پورے کیے جا سکتے ہیں، اس لیے کہ موسی کا مقصد یہ ہے کہ اس کی وصیت کو نافذ کیا جائے،
اس کی طرف سے حج ہو جائے، اور وہ چونکہ ثلث مال اس کے وطن سے اس سفر کی اور اس خرچے کی میں گنجائش نہیں رکھتا ہے، تو اس کی وصیت کو حتی الامکان اس طرح سے نافذ کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ یہ استحساناً ہے۔ وفی القیاس لا یحج عنہ لأنہ امر بالحجۃ علی صفت عدمناها فی، اس لیے کہ اس نے تو ایسی صفت کے ساتھ حج کا حکم دیا تھا جس کو ہم معدوم پا رہے ہیں، یعنی اس کے اپنے گاؤں سے حج کرانا، غیر انا جوزناہ، لیکن ہم نے اس کو جائز قرار دیا ہے، لأن نعلم ان الموسی قصد تنفیذ الوصیت، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ موسی کا مقصود وصیت کو نافذ کرنا، ثواب حاصل کرنا ہے، ویجب تنفیذ وما امکن، جہاں تک ممکن ہو سکے اس کی وصیت کو نافذ کرنا واجب اور ضروری ہوگا، والممکن فیہ ما قد ذکرناہ، اور اس میں امکانی شکل وہی ہے جو ہم ذکر کر چکے ہیں، وہ اولی من ابطالها راسن، اور بالکلیہ اس کی وصیت کو باطل قرار دینے سے یہ ترکیب اور یہ ترتیب اولا اور بہتر ہوں گی۔ وقد فرقنا بین ھذا وبین الوصیۃ بالعتق من قبل، اور یہ بحث ما سبق میں گزر چکی ہے کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک حج کی وصیت کرنے میں اور غلام آزاد کرنے کی وصیت میں فرق کیا ہے۔ ومن خرج من بلدی حاجا فمات فی الطریق واوصى يحج عنه من بلده عند ابي حنيفه رحمه الله وهو قول زفر، وقال ابو يوسف ومحمد رحمهم الله يحج عنه من حيث بلغ استحسانا۔ اب ایک آدمی اپنے گھر سے نکلا، صرف حج کا ارادہ ہے، تجارت وغیرہ مقصود نہیں ہے، اور راستے میں مر گیا، اور یہ وصیت کیا کہ میری جانب سے حج کرایا جائے، تو اس کی جانب سے حج کرایا تو جائے گا، لیکن اختلاف اس میں ہے کہ یہ حج کہاں سے کرایا جائے، آیا اس کے وطن سے جہاں سے وہ نکلا ہے، یا اس جگہ سے جہاں اس کا انتقال ہوا۔ حضرات صاحبین کہتے ہیں جہاں زید کا انتقال ہوا وہیں سے اس کی طرف سے حج کرایا جائے گا، اور یہ حکم استحساناً ہے، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ زید کے شہر ہی سے حج کرایا جائے گا جہاں سے وہ نکلا ہے۔ صاحبین کی دلیل اس سلسلے میں یہ ہے کہ جب موسی سفر حج کے ارادے سے نکلا ہے تو اس کا جتنا سفر ہو چکا ہے یہ قربت اور عبادت بن گیا، اور اس پر اس کو ثواب مل گیا، لہٰذا جو مسافت وہ طے کر چکا ہے اتنا فریضہ اس کے ذمے سے ادا ہو گیا، اب دوسرے شخص کو یہیں سے حج کے لیے بھیجا جائے گا، اور یوں سمجھیں گے کہ گویا موسی اسی جگہ کا باشندہ ہے، اور جب وہ یہاں کا باشندہ شمار کر لیا گیا تو وہیں سے حج کرایا جائے گا۔ ہاں اگر تجارت کی غرض سے سفر کر رہا تھا اور درمیان میں انتقال ہوا اور پھر وصیت کیا کہ میری جانب سے حج کرایا جائے، تو بالاتفاق اس کے شہر سے حج کرانا ہوگا، کیونکہ سفر تجارت یہ قربت نہیں، لہٰذا اس کی جانب سے اس کے شہر سے حج کرایا جائے۔ جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ جب وہ اتمام حج سے پہلے مر گیا راستے میں تو اس کا یہ خروج غیر حج کے لیے شمار کیا جائے گا، یعنی حج کے لیے شمار نہیں کیا جائے گا۔ تو ایسا ہی ہوا جیسے کہ تاجر کا حکم ابھی ہم نے پڑھا کہ اس تاجر تجارت کی نیت سے اگر نکلا تھا اور واسطے میں انتقال ہو گیا اور اس نے حج کی وصیت کی تو اس کے شہر سے کرایا جائے گا۔ ایسے اس صورت میں بھی جب نکلا تو ارادہ حج سے، لیکن اتمام حج سے پہلے مر گیا، تو اب اس وصیت کا نفاذ اس کے شہر سے ہوگا، یعنی اسی موسی کے شہر سے ہی حج کرانا واجب ہوگا، تاکہ جیسا اس پر واجب ہوا تھا ویسے ہی ادائیگی ہو سکے۔ اسی کو ہم ملاتے ہیں ومن خرج من بلدی حاجن، جو اپنے شہر سے حج کے ارادے سے نکلا، فمات فی الطریق، راستے میں مر گیا، واوصى، اور وصیت کیا کہ اس کی طرف سے حج کرایا جائے، تو یحج عنہ من بلدہ، اس کے شہر سے حج کرایا جائے گا۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہی امام ظفر کا قول ہے۔ صاحبین کہتے ہیں یحج عنہ من حیث بلغ استحسانا، جہاں تک وہ پہنچا ہے اور انتقال کر گیا ہے وہیں سے اس کا حج کرایا جائے گا۔ وعلی ھذا الخلاف اذا مات الحاج عن غیرہ فی الطریق، اور یہ امام ابو حنیفہ اور امام ظفر فرماتے ہیں کہ زید کے شہر سے بھیجا جائے گا، اور صاحبین کے نزدیک وہاں سے بھیجا جائے گا جہاں سے اس کا انتقال ہوا ہے۔ لہما، صاحبین کی دلیل ان السفر بنیت الحج وقع قربتاً، کہ حج کے ارادے سے نکلا ہے تو یہ قربت اور عبادت بن گیا۔ وسقط فرض قطع المسافت بقدری، اور
مسافت کو طے کرنے کا جو فریضہ ہے اتنی مقدار ساقط ہو گیا جو اس نے طے کیا، وقد وقع اجر علی اللہ، اور ثواب کا وہ مستحق بن گیا، فیبتدی من ذلک المکان، لہذا حج کی ابتدا اسی جگہ سے ہوں گی، کانہ من اہلی، گویا کہ وہ اسی جگہ کا باشندہ ہے، بخلاف سفر التجارہ، برخلاف سفر تجارت کے لیے انه لم یقع قربتاً، وہ قربت نہیں، عبادت نہیں، فیحج عنہ من بلدی، ایسی صورت میں مر جائے راستے میں تو اس کے شہر سے حج کرایا جائے گا۔ وَلَهُ، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل، ان الوصیۃ تنصرف الی الحج من بلدی، کہ یہ وصیت منسوب ہوں گی اس کے شہر سے حج کرنے کی طرف، علی ما قررنا ہو، جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں، اداء للواجب علی الوجہ الذی وجب علیہ، تاکہ واجب اسی طریقے پر ادا ہو جیسا اس کے ذمے میں آیا ہے، اور اس کے ذمے میں حج چونکہ اس کے اپنے شہر سے کرنا واجب تھا اور راستے میں انتقال ہو گیا، لہٰذا اب نائب کو اسی موسی کے اور انتقال کرنے والے کے شہر سے بھیجا جائے گا تاکہ واجب کی ادائیگی اسی ڈھنگ اور طریق پر ہو جیسا کہ اصل پر واجب ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ مسائل کو سمجھنے کی اور باریکیوں کو پر سمجھنے کی توفیق و صلاحیت عطا فرمائے، وما توفیقی الا باللہ۔